अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? आज आपने लेट ज्वाइन किया है। वो सोई भी थी मैं तो इसलिए। अच्छा, मैंने आपकी मम्मा को मैसेज किया था, शायद उन्होंने आपको जगाया है। लास्ट क्लास में हमारा कहाँ तक हो गया था? आयत नंबर 206 तक हमारा हो गया था। और किस स्पेसिफिक शख्स की बात चल रही थी? आयत नंबर 204 में आपने उसका नाम लिखा था, वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आती है, जबकि वो सख्त झगड़ालू है, जमीन में फसाद बर्पा करता है, खेती को तबाह करता है और नस्ल इंसानी को। जब उसे कहा जाता है अल्लाह से डरो, तो उसकी इज्जत नफ्स आड़े आ जाती है। तो ये किस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही थी? जी, कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा? जी सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, यहाँ पे किस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है इन आयात में, पिछली आयात में? वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, जिसकी बात आपको दुनिया की जिंदगी में अच्छी लगती है, जबकि वो सख्त झगड़ालू किस्म का इंसान है। तो ये कौन था? अखनस बिन शुरैक इसका नाम था। आयत नंबर 204 में आप मेंशन कर लें, मैं युजिबु का कौलुहु फिल हयातिद दुनिया। अखनस बिन शुरैक, और ये मुनाफिक था। कुरान का ये असलूब है कि अल्लाह ताला जब भी किसी ऐसे करेक्टर की बात करते हैं तो फिर आगे किसी अच्छे करेक्टर के बारे में भी बताते हैं। जैसे जहाँ जहन्नुम का जिक्र होता है वहाँ जन्नत की भी बात होती है। इसीलिए आज हम आयत नंबर 207 से पढ़े हैं, तो यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट करेक्टर की बात हो रही है, और वमीन नासी, और लोगों में से। यहाँ पे मदीना के मुसलमान भी मुराद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुराद लिए जा सकते हैं, और हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु भी। नोट कर लें, मिनन नासी के ऊपर आप लिख लें मदीना के मुसलमान, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु। मई यशरी, जो बेचता है नफ्सहू, अपने नफ्स को, इब्तिगा तलाश करने के लिए, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा, यानी जो अपना नफ्स ही बेच डालता है, अपना आप अल्लाह की खुशी की खातिर बेच डालता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर शफकत करने वाला है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। तो यहाँ पे मदीना के मुसलमान और फिर इसके बाद तमाम लोग इसमें शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी यही क्वालिटी थी, उन्होंने अपना आप, अपना नफ्स बेच डाला था अल्लाह के रास्ते में। और हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या भी हमें मिलता है कि वो अपना वतन छोड़कर हिजरत की गर्ज से मदीना आ रहे थे, कि रास्ते में उन्हें मुशरिकीन ने पकड़ लिया और उन्हें मजबूर किया कि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे। तो हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने लगे, मैं अपना घर बार, अपना सारा माल तुम्हें इस शर्त पर देने को तैयार हूँ कि तुम मेरा रास्ता ना रोको, मुझे मदीना जाने दो। और मुशरिकीन ने उन्हें इस शर्त पे जाने दिया, तो उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया, अपना सारा माल भी उन्हें दे दिया। तो कौन ऐसे कर सकता है? वही जिसके दिल में अल्लाह की और दीन की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़ के हो, जो अपना नफ्स बेच डाले अल्लाह की खुशनुदी तलाश करने के लिए।
اور اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کیا دے کر؟ اپنا گھر، مال، ہر چیز۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنا واقعہ سنایا تو آپ نے 2 بار یہ فرمایا کہ تمہاری تجارت بڑی فائدہ مند ہوئی، تم نے بہت نفع کا سودا کیا۔ تو ایسے لوگوں کی جو عزت اور قدر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ان لوگوں کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو جو لوگ اسلام کے راستے میں قربانی دیتے ہیں وہ لوگ عزت کے قابل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں۔ بے شک دنیا کا تو کچھ وقتی نقصان ہوتا ہے کہ اس راستے میں ان کو اپنا مال جاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں قسم کے کردار ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک وہ جو اپنا سب کچھ دے ڈالتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رب راضی ہو جائے۔ 2 انسان ہمیں دکھائے گئے ہیں، اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم کس کا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں، کس کا اخلاق ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، پھر سلمی، اسلام میں، اور اطاعت میں۔ دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں اس ورڈ کے، کافتن، سارے کے سارے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے، اور کوئی پکار رہا ہو کہ اندر آ جاؤ، تو وہ کمرہ جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ تو اپنی ہر چیز کے ساتھ، جان، مال، وقت، صلاحیت، طاقت، ٹیلنٹ، سب کچھ لے کر اس میں داخل ہو جاؤ تاکہ پوری طرح اسلام کی خدمت کر سکو اور رب کو راضی کر سکو۔ تو سلم کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اطاعت، اور صلح اس کا معنی اسلام بھی کیا گیا ہے، اور اسلام ہے ہی اطاعت کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب اگلا کام کیا کرو کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، دل کو بھی انوالو کر کے، جان، اپنا ذوق و شوق یعنی انٹرسٹ، ہر چیز کے ساتھ اسلام کو قبول کر لو۔ کافتن، کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ لو، محض وقتی، سطحی، جذباتی یا ظاہری طور پر نہیں اسلام قبول کرنا، اسے پورے شعور، جذبے کے ساتھ قبول کرنا ہے، اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہے پوری سبمیشن کے ساتھ۔ اور اللہ کا ہر حکم دل و جان سے لینا ہے، خواہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بات۔ یہ نہیں کہ ذاتی زندگی میں تو اللہ کی بات مانی جائے اور تجارت میں جا کے حرام مال کمانا شروع کر دیا جائے۔ جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو یہ حکم پیچھے آ چکا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، ان تمام کو تو لیتے چلے جاؤ، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے نظریات ہیں ان کو کیا کرو کہ ختم کر دو۔ باقی جو رسومات ہیں، بدعات ہیں اور شرک ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دو۔ اور پیچھے ہم نے اللہ کے رنگ کے بارے میں بھی پڑھا تھا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ سے کون اس کے رنگ کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک درخت ہے، درخت کی مانند ہے، اور جو ایمان ہے وہ اس درخت کی جڑیں ہیں۔ تو وہ جو تنا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور پھر اس پہ پھول بھی ہوتے ہیں اور پتے بھی ہوتے ہیں۔
اور پھر اس پہ پھل بھی اگتا ہے، تو ہر پھل جو ہے وہ اپنے درخت کے ساتھ ہی سوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کا درخت ہے اسے بھی ہمیں بدنما نہیں کرنا چاہیے، جو چیز جہاں اور جیسی ہے اسے وہیں پہ ہی رہنے دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کہا جا رہا ہو کہ گاڑی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر ایک قدم بھی باہر رہ گیا تو کیا ہوگا کہ سخت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کو بھی ایک گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی پکار پر ہم نے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اپنی سوچ، ہمارا دیکھنا، بولنا، سننا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہی معنی ہے یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ تو ایسا ہی انسان اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے جو اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہماری زندگی میں چاہے وہ پھر شادی بیاہ ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، جتنے بھی کام ہم کریں وہ سارے اللہ کی پسند کے مطابق کریں، ایسے پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اسی لیے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے تھے کہ وہ بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے تھے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جنہوں نے پوری طرح اسلام کو فالو کیا ہوگا تو جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ اور جو آدھے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم تھوڑا سا انتظار کرو، سوچیں گے کہ تمہیں کون سی جگہ دینی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے فل ٹائم، پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، پورے کے پورے آ جاؤ، تمہارے پیچھے جو دشمن ہے اس کی بات نہ ماننا۔ تو دو راستے امیجن کریں، ایک راستہ اللہ کے دین کی طرف جا رہا ہے اور ایک شیطان کی طرف، اور جو شیطان کی طرف جا رہا ہے اس راستے میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں، ادھر کیوں نہیں جانا؟ اللہ فرما رہے ہیں انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دھوکے سے اپنے راستے پہ پھسلا کر لے جانا چاہتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے اخنس بن شریک کی بات پڑھی تھی کہ وہ منافق چکنی چپڑی باتیں کر کے کیا ہے اٹریکشن دلاتا تھا اپنے کاموں میں، تو شیطان بھی اسی طرح سے کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر کیسا تھا؟ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنی، حالانکہ اسلام لا کر کیا انہیں کوئی لاس ہوا تھا؟ بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام لا کر کون کون سے لاسز ہوئے تھے دنیاوی اعتبار سے؟ ذرا سوچیں کون کون سے تھے؟ جی بتائیں۔ حضرت ابراہیم کو جی کہاں پھینکا بیٹا گیا تھا؟ آگ میں پھینکا گیا تھا۔ آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن کیا وہ آگ میں ہی پڑے رہے تھے؟ نہیں، وہ نکل آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ نکل بھی آگ گئے ان تھے۔ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، باغ بن گئی تھی، اور کیا نقصان ہوا تھا؟ بیٹا قربان کرنا پڑا، لیکن وہ جی بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا آلٹرنیٹ دے دیا، وطن چھوڑنا پڑا۔ تو کیا کوئی ہمیشہ اپنے وطن میں رہتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو تب بھی وہ اپنا وطن چھوڑتا ہے نا۔ جی تو اگر کسی کو ماں باپ چھوڑنے پڑے تو کیا کسی کو ماں باپ اپنے نہیں چھوڑنے پڑتے؟ کیا اسٹڈیز کے لیے یا اور جابس کے سلسلے میں لوگ ابراڈ نہیں چلے جاتے؟ اور کیا کیا چھوڑنا پڑتا ہے اسلام کی خاطر؟ یاد رکھیں کہ
اللہ کی خاطر اگر کچھ بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، تو اس پہ کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز بالآخر چھوڑنی ہی ہے۔ تو اگر اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا پڑ گیا تو کیا ہوا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ تو شیطان یہی سے ڈراتا ہے کہ اگر اسلام کی طرف آ گئے تو یہ اور یہ چھوڑنا پڑے گا، یا ہم بس اوقات کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو جب ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جنہیں انسان جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جب موت آتی ہے تو وہ سب چھوڑ کے انسان اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کو خود ہی اللہ کے لیے سیکریفائس کیا جائے، ان چیزوں کو، مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے۔ جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اگر انہیں دنیا کے لیے ہم سپینڈ کرتے ہیں تو انہیں دین کے لیے بھی ہم لگائیں، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اور ان ساری چیزوں کو خوشی خوشی ہمیں اللہ کے راستے میں بھی لگانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں اصل میں دیا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 209 ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل گئے تم، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، آ گئیں تمہارے پاس روشن نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی اسلام میں آنے کے بعد اگر تم پلٹنے لگے، اس کے بعد کے کھلی کھلی نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں، تو یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر لڑکھڑا گئے تم، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، روشن دلائل اور روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد، جبکہ تعلیمات آ گئیں، قرآن آ گئیں، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کو پکڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں 2010 میں، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، نہیں وہ انتظار کر رہے، اللہ مگر، کہ لوگ اتنی صاف سیدھی تعلیمات کو سننے کے بعد اور باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے۔ یہ بادلوں اور سائبانوں میں سے اس لیے کہا گیا کہ ہماری امیجنیشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے بھی آ جائیں، والملائکۃ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے۔ فیصلہ یہ کہ جو جو نہیں مان رہے ان کو پکڑ کے سزا دی جائے۔ تو یہ بھی نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے سب کام۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا پھر یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، یا وہ نقصان ہو جائے گا، یہ چھن جائے گا، تو سب کچھ تو اس کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کب تک رکھو گے تم ان چیزوں کو؟ تو اچھا ہے کہ اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں سپینڈ کرو۔ تو آیت نمبر 207 میں جو کردار بتایا گیا تھا جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ دے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی، تو ہمیں دو کردار دکھائے گئے تھے، اور پھر کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
پوری طرح اللہ کی اطاعت کرو اور شیطان کی باتیں نہ ماننا، اور اگر تم پھسل گئے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو انسان سوچنے کی بات ہے کہ انسان کب پھسلتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں یا مفادات کی خاطر۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے سے یا دین کے راستے سے پھسل جاتا ہے، اور ایسا کمزور ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو صحت مند ہونے کے لیے ایک مکمل پروگرام ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے، کہ جب تک اس کو فالو نہ کیا جائے انسان صحت مند نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اسلام میں جب تک پورے کے پورے داخل نہ ہوئے جائیں، انسان کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا، اور اس کے قدم پھر بار بار پھسلتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے اس کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بتائیں، کوئی انسان اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اسے کیسا لائف سٹائل اپنانا چاہیے؟ ہیلتھی لائف اسٹائل۔ ہیلتھی لائف سٹائل اپنانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایمانی لحاظ سے تندرست رہنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پھلتا پھولتا رہے، بہتر رہے، دن بہ دن بڑھتا رہے، تو اس کو کیسا لائف سٹائل اپنانا چاہیے؟ یہ جو آج کی آیات میں بتایا گیا۔ اس کو بھی اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے۔ ہاں، جی۔ اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے، اپنا آپ سرنڈر کر دینا چاہیے اللہ کے ہر حکم کے سامنے۔ تو اللہ کی جو بھی ہم سے ڈیمانڈ ہو، اللہ نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اپنے وقت پہ، تو ہمیں اس حکم کو لینا ہے، اور جو فرائض ہیں انہیں تو ہمیں سب سے پہلے ترجیحی بنیاد پہ فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی دین کے جتنے بھی احکامات ہیں جنہیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پہ بھی ہم عمل کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا لائف سٹائل بالکل ہیلدی ہو جائے گا، جس میں ایمان گرو کرے گا، اور ہم بہت اچھا فیل کریں گے۔ جس طرح جسمانی غذا جسم کو فائدہ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، انسان توانا ہو جاتا ہے، ہیلدی ہو جاتا ہے، وہ ایک انرجی فیل کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان روحانی طور پہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا، جس کی روح اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے سے اسٹرانگ ہوتی ہے، ورنہ انسان انٹرنلی بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ کھا پی تو وہی کچھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گھٹن سی ہوتی ہے کہ اس کو اپنا آپ اندر سے بیمار محسوس ہوتا ہے، اپنی زندگی میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کی روح بیمار ہوتی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا اندر بے چین ہوتا ہے۔ آیت نمبر آیت نمبر 211 ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک حکم پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے ان کو، من آیتن، روشن نشانیوں میں سے، بینتن، واضح۔ اللہ تعالیٰ نے بینتن سے مراد ہے معجزات، نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے معجزات بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ معجزات کون کون سے تھے؟ جس میدان میں ان کو داخل کیا گیا تھا سمندر پار کرنے کے بعد، وہاں ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، پھر اسی میدان میں ان کے لیے منوسلوہ اتارا گیا، سمندر ان کے لیے پھاڑا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت نبی بھیجے، ان کو نبوت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منو سلوا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ساگ، سبزی، ککڑی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل دینا،
یہاں پہ آپ بے شک لکھ لیں اللہ کی نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ ناشکری کرنا. تو انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. پیچھے جو کہا گیا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ساتھ ہی بنی اسرائیل کی مثال دی گئی کہ ان کا کیا طرز عمل تھا. وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کہ جو بھی اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. تو ان کو کیا سزا ملی تھی کہ ان سے امامت کو لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. دنیا میں یہ ان کی سزا تھی، اور آخرت میں تو سزا ہوگی ہی. اور ایک اور سزا بھی پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے دنیا میں بھی. تو جو انسان بھی اسلام کو اور دین کو پس پش ڈال دیتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی اس کے لیے. تو آج کی جو آیات ہیں وہ 2:11 تک ہیں. پچھلی آیات میں سے میں آپ سے ایک کوئز لیتی ہوں. آیت نمبر 204. اس آیت میں منافقین کی کیا خصلتیں نظر آ رہی ہیں اور آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جی آیت نمبر 204 اوپن کہ کر لیں. وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں. ہم، باتوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ان کے قول اور فعل میں بھی تضاد ہوتا ہے. زبان سے تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے وہ جھگڑے کا ثبوت دیتے ہیں، اور زبان سے اصلاح کی باتیں کرتے ہیں اور اصل میں وہ فساد کرتے ہیں، کھیتیوں کو ہلاک کرتے ہیں اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں. تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فساد کا نام دے رہے ہیں، واللہ لا یحب الفساد. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں نہ صرف زبان سے اچھا ہونا چاہیے بلکہ عمل سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے. جی بالکل، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور آیت 205 میں بتائیں فسادی لوگوں کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں اور کھیتیاں. ہاں جی. اور آج بھی کھیتوں کو اور نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. جیسے فصلوں کے اوپر یا کھیتوں کے اوپر بہت سی ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جس سے اس میں بہت طرح کے کیمیکلز وغیرہ آ جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. پھر کھانوں میں بھی بہت ملاوٹ کی جا رہی ہے جو صحت کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اس 206 سے بتائیں فسادی شخص کو جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے اور آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اس کا تک اس
اس میں تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے. اور ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اور غلطیوں پہ اڑنا نہیں چاہیے، کسی بھی جی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. اگر ہمیں کوئی اللہ کی حق کی بات بتائے تو سمینا بات آنا کہنا چاہیے اور خیر خواہی کی بات سننی چاہیے، اور غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. آئے 207 اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ پورے کے پورے خود کو اللہ کو بیچ دیتے ہیں، یعنی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی یعنی گزارتے ہیں. اپنا سب کچھ قربان کرنا، اپنا نفس، جی اپنی خواہشات، مرضی، آرام، راحت، سکون، نیند، اللہ کی رضا کو اپنی مرضی کے آگے رکھنا، یعنی اللہ کی رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح دینا. آئے 208 میں کون کون سے احکامات ہیں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، شیطان کی پیروی نہ کریں. بالکل. اور اس آیت میں ادخلوا فی السلم کافہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ چیزوں کو تو مانیں، جیسے قرآن پہ تو عمل کریں لیکن سنت کو چھوڑ دیں، یا قرآن کے بعض احکامات پہ تو عمل کریں اور بعض کو چھوڑ دیں. تو عبادات، معاشرت، معاملات، عقائد، سیاست، ہر چیز میں اسلام کا اتباع کرنا ہے، اور اپنی تمام نعمتیں یعنی دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں، خواہشات، جذبات، جان، مال، صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، یہ مراد ہے اس سے. اور شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. بالکل. جو کام بھی سنت کے خلاف ہوگا تو وہ شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے الٹے ہاتھ سے کھانا. سنت ہمیں بتاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، تو اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے. یہ ہے شیطان کے قدموں کی پیروی. اور اس میں وہ سارے احکامات بھی آ جاتے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو وہ سارے شیطانی کام ہیں. شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے رزلٹ میں ہمیں آخرت میں جہنم بھیجا جائے گا. آیت پھر سے بتائیں 208. کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ہاں، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. 210 سے بتائیں. اچھا 211 سے بتائیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی عطا کردہ دین کی نعمت کے ساتھ کیا کیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ان نے جی اللہ کی نعمت بدل دی اور انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. انہوں نے دین کی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہمیں نہ صرف دنیا کے پیچھے، مطلب دنیا کی نعمت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی ہمیں جو ہمیں دین کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کے پیچھے ایسے نہ لگیں کہ دین کو ہی چھوڑ دیں. ہمیں قرآن کی بھی قدر کرنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس آیت میں سبق ہے.
आयत नंबर 212 भी कर लेते हैं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, खुशनुमा बना दी गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, व यस्खरूना, और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल लज़ीना, उन लोगों का, आमनू, जो ईमान लाए। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, दुनिया की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत बना दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल तो बड़ी तरक्की पा गए हैं और उन्हें तो बड़ी तरक्की मिल भी रही है। तो दुनिया की ज़िंदगी में बसा औकात हो सकता है कि अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद भी तरक्की मिल जाए। और फिर देखें कि लेकिन रोज़े क़यामत क्या होगा कि वल्लज़ीन इत्तक़ौ, वो लोग जिन्होंने तकवा किया, फ़ौक़हुम, उनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। तो जो ईमान वाले हैं वो आखिरत के फ़ायदों की खातिर अपनी दुनिया कुर्बान करते रहते हैं। तो जो काफिर हैं वो मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो एक शख्स जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, दुनिया उसको बड़ी खूबसूरत लगती है, तो वो फिर क्या करता है कि नेमतें पाकर अल्लाह को भी भूलने लगता है, अपने दीन को भी भूलने लगता है, नाशुक्री करने लगता है, दीन से मुँह मोड़ने लगता है। तो उसने आजी इख्तियार करने की बजाय और शुक्र अदा करने की बजाय सरकशी का और नाशुक्री का रवैया इख्तियार किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि दिल सख्त हो जाता है और फिर इंसान दीन पे चलने वालों पे हँसना शुरू कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जो शख्स किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को हकीर समझता है, तो अल्लाह ताला उसको रोज़े क़यामत ज़लील और रुस्वा करेंगे। तो दीन वालों का मज़ाक उड़ाना इतनी बड़ी बात है। और इससे इसलिए मना किया गया है क्योंकि मज़ाक उड़ाए जाने के खौफ से बहुत से लोग फिर दीन की तरफ आते ही नहीं हैं। अगर हम मेजॉरिटी लोगों की वजह जानने की कोशिश करें कि वो दीन पे क्यों नहीं चल रहे, दीन को क्यों फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें यही वजह समझ में आती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमने अगर अपना हाल हुलिया दीनदार लोगों जैसा कर लिया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क़यामत के दिन जो है ना वो सब सिचुएशन बदल जाएगी, सारे पैमाने बदल जाएंगे। जो दुनिया में ज़लील और ख्वार हुए दीन की खातिर, उन्हें आखिरत में बुलंद दर्जे मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा है। वल्लाहु यर्ज़ुकु, और अल्लाह ताला रिस्क देता है, मन यशाओ, जिसे चाहता है, बिगैर हिसाब। तो वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो रोज़े क़यामत उनके ऊपर होंगे। और ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है कि फ़िक्र ना करो, ये जो सीन है ना ये बदल जाएगा। क़यामत के दिन तुम्हारी इन कुर्बानियों की वजह से तुम्हें बुलंद मुकाम दिया जाएगा। और जहाँ तक रिज़्क का ताल्लुक है वो तो जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं बेहिसाब देते हैं। और आम तौर पे मज़ाक उड़ाने की जो वजह होती है वो भी यही होती है कि जो ईमान वाले होते हैं वो मोस्टली उन्हें गुर्बत और फ़क्र और बदहाली का सामना करना पड़ता है। जैसे देखें हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले उनके पास इतना मालो दौलत था, लेकिन जब हिजरत करके जा रहे थे तो मुशरिकीन ने रोक लिया। तो उन्होंने जब अपना सारा मालो दौलत दे दिया तो वक़्ती तौर पे उनको गुर्बत और बदहाली का सामना करना पड़ा। तो इसलिए जो अहले ईमान हैं वो दीन की खातिर अपनी दुनिया की परवाह नहीं करते। अगर उन्हें कोई कुर्बानी इस तरह की करनी भी पड़े तो वो बेदरेग कर लेते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में और जन्नत के शौक में। तो शुरू के दौर में सहाबा कराम की भी माली हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो कुछ उनके पास था वो दीन के रास्ते में लगा देते थे, कुछ बचा के नहीं रखते थे। और हज़रत खतीजा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया था तो वो बहुत मालदार खातून थी। एक तरफ सारे मक्का वालों के तिजारती काफिले और ऊँट होते थे और दूसरी तरफ अकेले हज़रत खदीजा का सामान होता था या इससे भी ज़्यादा। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो क्या हुआ, आपने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माल दे दिया और वो माल आपने दीन के रास्ते में लगा दिया। इसीलिए एक मौके पे अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा को
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ حضرت خدیجہ کو جنت میں سفید موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دیں، کیونکہ انہوں نے جو اسلام کی خاطر اتنی اسٹرگل کی تھی، اتنی قربانیاں دی تھی، تو یہ اس کا ریوارڈ تھا۔ تو آج جو میجورٹی لوگ ہیں ان کی نظر میں جو عزت کا معیار ہے نا وہ صرف مال رہ گیا، کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ بہت عزت والا ہے۔ کیا آج کوئی دیکھتا ہے کہ کیا کسی کے پاس علم ہے یا قابلیت ہے یا اچھا اخلاق ہے یا شرافت ہے تو کیا لوگ اس کو بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں، کوئی بے وقت شخص مالدار ہو نا تو لوگ اس کو بہت سلام کرتے ہیں، اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کو بہت ویلیو دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک اگر غریب شخص ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ بہت شریف ہے، بہت قابل ہے، اس کے پاس علم ہے، تو لوگ اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ آج ہمارا یہ کرائیٹیریا رہ گیا ہے، جبکہ اصل عزت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں تقوی ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک وہ انسان جو بہت مال و دولت رکھتا ہے لیکن وہ رات دن اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو انتہائی غریب ہے لیکن وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ زندگی گزر جائے، اللہ کے نافرمان کو زیادہ عزت ملے اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اسے وہ عزت اور مقام نہ ملے، لیکن روزے قیامت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے۔ تو وہ دنیا میں جو متقی انسان ہوگا وہ روزے قیامت بلند مرتبہ اور مقام پالے گا، جیسا کہ یہاں سے ہم نے ابھی آیت نمبر 12 میں دیکھا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ ایمان والے ان لوگوں سے اوپر ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ جی آج آپ نے 30th پارہ کی کوئی سورہ ریوائز کی ہے؟ سنائیں گی؟ جی، ایک منٹ۔ کون سی سورہ؟ سورہ بروج۔ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. شاباش، بارک اللہ فیک، سلامک اللہ۔
یہ جو آخر میں محیطن ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ محیطن مرفوع. مرفوع ہے، اور فی لوحن میں لوح کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور. جی مجرور. مجرور. آیت نمبر 7 دیکھیں، بالمؤمنین، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ بالمؤمنین، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، یا جمع ہے؟ مؤمنین. مؤمن ان جمع. کی تسنیہ آپ جمع بنائیں. جی شاباش، جمع ہے. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، یا مجرور ہے؟ منصوب. یہ مجرور ہے. اس سے پہلے با حروف جارہ میں سے با ہے نا، با اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، تو یہ یہاں پہ مجرور ہے. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.